सबसे पहली चीज कि एडिक्टेड ब्रेन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी शख्स जो नशे की बीमारी में मुब्तला है हम उसके ब्रेन को एडिक्टेड ब्रेन कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां पर नशे के काफी ज्यादा टॉक्सिन्स जो है वो थ्रू द ब्लड, जो ब्रेन भी एक फीड अपनी लेता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो ब्लड से ही सक करता है। सो जब वो अपना खुराक सक कर रहा होता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी वो सक करता है जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डिस्टर्ब करते हैं, अमेग्डला पे अफेक्ट करते हैं, हमारा फैसला करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जितना भी ये दोनों जो मरकज हैं, खासतौर पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमेग्डला जो है, उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी का निजाम बेहतर बनाने के काबिल होते हैं, लाइफ में तरक्की करने के काबिल होते हैं, बेहतर फैसले करने के काबिल होते हैं, सोचने समझने के काबिल होते हैं, चीजों में सही और गलत की पहचान करने के काबिल होते हैं। लेकिन जब हम एडिक्टेड ब्रेन की बात करते हैं तो एडिक्टेड ब्रेन इन तमाम चीजों से पीछे हटकर किसी और ही सोच में गुम होता है और कुछ और ही विर्द जो है वो कर रहा होता है। नशे के मरीज जो हैं वो साइलेंटली भी बहुत सारी बातें अपने आप से करते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये जो नेक्स्ट जॉइंट है, नेक्स्ट ड्रिंक है, ये मैं क्यों लेने लगा हूं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, और वो तमाम की तमाम वजूहात, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मुस्बत नोयत की होती हैं। और इसी तरह से बाज़-औक़ात फैमिली के सामने भी उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। जब फैमिली कोई टैबलेट का फ्लिप ले लेती है उसकी पॉकेट में से, या फिर कोई जॉइंट उसके पास से निकल आता है, या उसके कपड़ों से स्मेल आती है, या उससे शराब की स्मेल आती है, फैमिली जब भी इंक्वायरी करेगी तो वो कोई ना कोई ऐसी मुस्बत बातें बता रहा होगा कि उसने अगर किया है तो क्यों किया है, या फिर वो साफ तौर पे इनकार करने की तरफ भी जाता है। सबसे पहली चीज जो कि कोई भी नशे का मरीज अपने आप से बार बार कहता है, साइलेंटली भी और बाज़-औक़ात लाउडली दूसरों से भी कहता हुआ नजर आता है, वो बार बार खुद से कहता है कि ये जो नशे या शराब या दीगर नशे हैं ये मेरे मसाइल की जड़ नहीं है। फैमिली बात कर रही होती है कि तुम ये जो नशा कर रहे हो उससे मसाइल आ रहे होते हैं, वो अपने ब्रेन को तसल्ली इस तरह दे रहा होता है कि ये जो मैं नशे कर रहा हूं, मेरी लाइफ में जितने भी मसाइल हैं, नशों का और मसाइल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मसाइल मुझे इसलिए पेश आ रहे हैं चूंकि मेरा जॉब बड़ा टफ है। ऐसे वजीफे हैं, ऐसे कौन से जाप हैं, ऐसे कौन से मंत्र हैं जो कि एडिक्टिव ब्रेन करता है, या एडिक्टिव ब्रेन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप एक तारुफ पेश करें कि एडिक्टिव ब्रेन की क्या खसूसियत है, क्योंकि अगर हम किसी भी एडिक्ट की बात करते हैं तो फिर वो कोई पर्सनलाइज सी चीज़ हो जाती है, लेकिन जनरली साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई ब्रेन एडिक्शन में जाता है या डिजीज़ के ज़ेरे साया होता है तो फिर उस क्या रेपिटेशंस वो करता है। थैंक यू जी। सबसे पहली चीज़ कि एडिक्टेड ब्रेन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी शख्स जो नशे की बीमारी में मुब्तला है हम उसके ब्रेन को एडिक्टेड ब्रेन कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर नशे के काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स जो हैं वो थ्रू द ब्लड, जो ब्रेन भी एक फीड अपनी लेता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो ब्लड से ही सक करता है। जब वो अपना खुराक सक कर रहा होता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी वो सक करता है जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डिस्टर्ब करते हैं, अमेग्डला पे अफेक्ट करते हैं, हमारा फैसला करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जितना भी ये दोनों जो मरकज हैं, खासतौर पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमेग्डला जो है, उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बेहतर बनाने के काबिल होते हैं, लाइफ में तरक्की करने के काबिल होते हैं, बेहतर फैसले करने के काबिल होते हैं, सोचने समझने के काबिल होते हैं, चीज़ों में सही और गलत की पहचान करने के काबिल होते हैं। लेकिन जब हम एडिक्टेड ब्रेन की बात करते हैं तो एडिक्टेड ब्रेन इन तमाम चीज़ों से पीछे हटकर किसी और ही सोच में गुम होता है और कुछ और ही विर्द जो है वो कर रहा होता है। अब ये जो विर्द वो बार बार करता है, जैसे मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे विर्द जो कि अमूमन, चूँकि आपका इस फील्ड में तजर्बा भी बहुत है, सो ऐसे बहुत सारे मरीज़ों को आप देख चुकी हैं, उनके साथ काम भी कर चुकी हैं, तो ऐसे कौन से विर्द वो करते नज़र आते हैं जिनके थ्रू वो फैमिली को ट्रैप कर लेते हैं, या ट्रीटमेंट से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, या ट्रीटमेंट में आते ही नहीं? वो कौन सी ऐसी यूनिकनेस होती है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि हमारे व्यूवर्स को काफ़ी ये मुख्तलिफ लग रहा होगा कि एडिक्शन की फील्ड में विर्द या अवरात का या मंत्र का या जाप का कनेक्शन कहाँ से बनता है। हालांकि विर्द जो है वो इंसान अपने, ये हम स्पिरिचुअलिटी के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे योगा के अंदर मुख्तलिफ विर्द होते हैं जो वो बार बार रिपीट करते हैं और जो पीस ऑफ माइंड है या कंसंट्रेशन है अपने ब्रेन की वो अचीव करते हैं। किसी भी विर्द का जो बुनियादी मकसद है, साइंस ये कहती है कि वो आपके माइंड को प्रोटेक्ट करना है
منفی تصورات سے یا منفی خیالات سے، کہ آپ کوئی بھی ورد کو بار بار جب دہراتے ہیں تو ایکچولی آپ کا جو برین ہے وہ نیگیٹو سوچوں سے، نیگیٹو تصورات سے، نیگیٹو خیالات سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کا ذہن منفی خیالات کی طرف نہیں جاتا بلکہ اسی ایک لفظ کی طرف یا اسی ایک فکرے کی طرف بار بار جاتا ہے جو آپ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن بہت ہی دلچسپ ہے، اور انسانی ذہن کے ساتھ ساتھ نشے کی بیماری اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ ہمارا ذہن بہت سادہ لو ہے، جیسے ہم کسی بھی سادہ لو انسان کو جو بھی بات بتاتے ہیں وہ اسے اپنا لیتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا ذہن اس چیز میں تفریق نہیں کر سکتا کہ جو بھی تھاٹ ہم اپنے ذہن کو دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، وہ مثبت ہے یا منفی ہے، بلکہ وہ اسے ایز اٹ از ہی ویلکم کرتا ہے اور اپنا لیتا ہے، اور جب ہم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا اسے بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت ذہین ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک وہ اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ودن 24 آورز اس کا مائنڈ بلیو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ وہ بہت ذہین شخص ہے۔ اس سے ڈیفرنٹ بیہیویئرز ایسے ڈیمونسٹریٹ وہ کرے گا جس سے اس سے بھی لگے گا کہ ہاں چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ بات کہی، چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ کام کر لیا، چونکہ میں ذہین ہوں اس لیے میں نے یہ پرابلم سالو کر لیا، ملتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی شخص اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کرے کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بے وقوف شخص ہوں، بار بار اس چیز کو جب وہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا برین اس چیز پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو بیہیویئر اس سے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو باتیں اپنے منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، بارہا وہ باتیں اور بیہیویئر اس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ بڑا بے وقوف شخص ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کو ہم جو بھی چیز سونپتے ہیں تھاٹ کی صورت میں، ذہن اس پہ بلیو بھی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے بڑا جلدی، کیونکہ وہ ایویلویٹ نہیں کر سکتا اپنے طور پر، وہ تفریق نہیں کر سکتا کہ جو بھی تھاٹ آپ دے رہے ہیں اس کو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سو جب بھی ہم کوئی ورڈ دہراتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا ذہن اس کو ایز اٹ از تسلیم کر لیتا ہے، چاہے ریئلٹی اس سے ڈیفرنٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ذہن اس کو تسلیم کرے گا اور پھر ہمیں پیس آف مائنڈ دے گا اور ہمیں جسٹیفیکیشن دے گا کہ ہم ایسا جو کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میں اپنے ذہن کو بار بار کہہ بھی رہا ہوں۔ سو یہ ہے جب بھی ہم ورد کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ ورد کا کانسیپٹ بیسیکلی ہندوازم سے ہے، یا پھر آپ اس کو بدھزم میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کافی کانسیپٹ ہے کہ وہ کچھ الفاظ دہراتے چلے جاتے ہیں جس سے وہ اپنے مائنڈ کو ایٹ ایز رکھتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ منتر یا جاپ کا ورڈ جو ہے یہ کافی ایگزیکٹلی یوز کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں، جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم خاص طور پہ ورد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تمام ہی ریلیجنز کے اندر، کرسچینٹی کے اندر، مسلم ہمارے ریلیجن کے اندر تسبیحات جو ہیں وہ بڑے وافر مقدار میں ہوتے ہیں، اور آپ کو اکثر اوقات لوگ وہ تسبیحات پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جاب کے لیے کوئی شخص آتا ہے اور وہ منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، سو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بیسیکلی جو کوئی ایسی تسبیحات پڑھ رہا ہے جو کسی نے اس کو بتایا ہے کہ جب بھی تم جاب کے لیے جاؤ اگر تم یہ تسبیحات پڑھو گے تو تمہیں جاب حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی۔ سو جب ہم وہ تسبیحات کرتے ہیں اور ہمیں ایک آدھ کامیابی بھی ملتی ہے تو ہمارا پھر ایمان بھی اس کے اوپر پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات تھی یہ بالکل صحیح بات تھی۔ سو جب ہم نشے کے مریضوں کی بات کرتے ہیں تو نشہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس سے پہلے خود کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو میں شراب کا گلاس پینے لگا ہوں یا یہ جو میں نشے کا ایک جوائنٹ لینے لگا ہوں وہ میں کیوں لینے لگا ہوں۔ سو سب سے پہلے مریض خود کو جسٹیفائی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیملی کو بھی بعض اوقات جسٹیفائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ جو میں نشے کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور میں کیوں کر رہا ہوں، اور وہ بنیادی وجہ کوئی منفی نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑی مثبت وجوہات بتاتا ہے جس کی بنا پہ وہ نشہ کرنے کی طرف جاتا ہے۔ جسے ماننے کو بھی دل چاہتا ہی نہیں، لوگ اس کے اوپر یقین بھی فوراً، کیونکہ اس کے کچھ شواہد بھی انہیں انوائرمنٹ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ فیملی کی انفارمیشن کم ہوتی ہے، سوسائٹی میں چونکہ اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جہاں پہ انفارمیشن جس کلچر میں بھی بہت ہے وہاں پہ بھی کسی کے ذہن کو ٹریپ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ 2-4 دفعہ کوئی چیز بڑے ہی وثوق سے کسی کے سامنے دہراتے ہیں تو دوسرا یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ جو اتنے وثوق سے بات کر رہا ہے، اتنا فرملی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ٹھیک ہی بات کر رہا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ ایکسپلور کریں، جا کر سرچ کریں گوگل پہ یا کسی سے پوچھیں کہ یہ جو بات ہے کیا اس کا مطلب ایسا ہی ہے۔
ہم انفارمیشن لینے کی بجائے ہم یقین کرنے کی طرف زیادہ جاتے ہیں. سو نشے کے مریض جو ہیں وہ سائلنٹلی بھی بہت ساری باتیں اپنے آپ سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ جوائنٹ ہے, نیکسٹ ڈرنک ہے, یہ میں کیوں لینے لگا ہوں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, اور وہ تمام کی تمام وجوہات جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مثبت نوعیت کی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے بعض اوقات فیملی کے سامنے بھی اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جب فیملی کوئی ٹیبلٹ کا فلپ لے لیتی ہے اس کی پاکٹ میں سے, یا پھر کوئی جوائنٹ اس کے پاس سے نکل آتا ہے, یا اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے, یا اس سے شراب کی اسمیل آتی ہے, فیملی جب بھی انکوائری کرے گی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی مثبت باتیں بتا رہا ہوگا کہ اس نے اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے, یا پھر وہ صاف طور پہ انکار کرنے کی طرف بھی جاتا ہے. بالکل. اچھا, ایسے کون سے, اب ہم آپ نے ڈیفینیشن تو بڑے اچھے طریقے سے بتائیے, اب میں چاہتی ہوں کچھ ایسے وربس, ایسے کوئی محاورے فکرے جو بنے ہوئے ہیں جو خاص طور پہ ایڈکٹیو برین یوز کرتا ہے ایز اے جاپ یا منتر, جس میں وہ بار بار وہی باتیں دہراتا ہے کہ میرے نشے کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے, جو کہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایسی کچھ وجوہات کا ذکر میں چاہتی ہوں. سب سے پہلی چیز جو کہ کوئی بھی نشے کا مریض اپنے آپ سے بار بار کہتا ہے, سائلنٹلی بھی اور بعض اوقات لاؤڈلی دوسروں سے بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے, وہ بار بار خود سے کہتا ہے کہ یہ جو نشے یا شراب یا دیگر نشے ہیں یہ میرے مسائل کی جڑ نہیں ہیں. فیملی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تم یہ جو نشہ کر رہے ہو اس سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے برین کو تسلی اس طرح دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نشے کر رہا ہوں, میری لائف میں جتنے بھی مسائل ہیں, نشوں کا اور مسائل کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ میرا جاب بڑا ٹف ہے, مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ مجھے گھر میں پیار نہیں ملا, مسائل مجھے اس لیے پیش آ رہے ہیں چونکہ میرے پاس کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں ہے, اچھے فرینڈس نہیں ہیں جن سے میں اپنے دل کی بات کروں, سو اس لیے میں نشے کرنے کی طرف جاتا ہوں. مریض کا جو ذہن ہے وہ ایونٹس کے درمیان کڑی جو ملانے کا کام ہے وہ نہیں کر سکتا. فرض کریں کہ اگر 2 دن پہلے وہ شراب کے نشے میں دھتا اور اس کی لڑائی جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ہو گئی, تو وہ اس کو کنسیڈر کرے گا کہ انہوں نے مجھے کچھ کہا, غصہ دلا دیا, اس وجہ سے میں نے شراب پی. دوسرے 2 دن کے بعد اس کا جو باس ہے وہ لیٹ آنے پہ ڈانٹتا ہے, اور لیٹ وہ اس وجہ سے تھا چونکہ وہ رات کو نشے کی حالت میں تھا, صبح جلدی اٹھ کے وہ نہیں آفس میں جا سکا. سو ان دونوں جو ایونٹس ہیں ان کے درمیان وہ کڑی بلڈ نہیں کر سکتا کہ پہلا جو واقعہ ہوا اس میں بھی میں نشے کی حالت میں تھا, دوسرا جو واقعہ ہوا وہ بھی نشے کی وجہ سے ہی تھا کیونکہ میں نشے میں تھا, اس وجہ سے ہوا. بلکہ وہ اس کو باہر کہیں تلاش کرتا ہے وجوہات کو کہ میرا باس بڑا ٹف ہے, وہ تھوڑی بھی ریلیکسیشن نہیں دیتا, بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے, یا لوگ جو ہیں وہ مجھے غصہ دلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے میرا لڑائی جھگڑا ان کے ساتھ ہوتا ہے. نشے کو وہ اپنے مسائل کا حل کنسیڈر نہیں کرتا, اور یہی بات وہ بارہا اپنے ذہن کو بھی بتاتا جاتا ہے کہ یہ جو میری زندگی میں مسائل ہیں جو ہر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کی بنیادی وجہ میرے رشتہ دار ہیں, ان کی بنیادی وجہ سوسائٹی ہے, ان کی بنیادی وجہ گورنمنٹ ہے, ان کی بنیادی وجہ میری وائف ہے, ان کی بنیادی وجہ میرے پیرنٹس ہیں, ان کی بنیادی وجہ ہمارا جو جاب کا سسٹم ہے, یا اس کی بنیادی وجہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے, لیکن میرے نشوں کے ساتھ ان مسائل کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. بالکل. ابھی بڑی شاندار مثال میرے ذہن میں آ رہی. میرا حال ہی میں ایک مریض ہے جو کہ اپنی مدر کو بہت گلٹ انڈیوس کرتا ہوا نظر آتا ہے, جس میں وہ ان کو کہتا ہے کہ میری جو گرل فرینڈ تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا, آپ نے چونکہ اس رشتے سے انکار کر دیا تو آپ کی وجہ سے میں ڈرگز میں آیا. بالکل ایسا. اور وہ بار بار اسی بات کو کہتا ہے, اور جس میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے گلٹ جو ہے وہ اپنی فیملی کو انڈیوس کرتا ہے. اور مدر سم ٹائم یہ سوچتی بھی ہیں کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید یہ آج بیماری. اچھا, یہی جب مسائل پیشنٹ اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہے تو پیرنٹس نے یوزلی پتہ نہیں کیوں یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی ذمہ داری کوئی انہی کی ہی ہے, اور پیرنٹس شروع سے ہی اس گلٹ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن پہ اگر ہم سرو کر رہے ہیں اور اگر دونوں پیرنٹس کما رہے ہیں تو ٹائم شاید نہیں ملا. اس کے علاوہ جو گھر میں صاحب خانہ ہیں, ہسبینڈ ہیں, وہ وائف کو بعض اوقات بلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم انہیں ٹائم زیادہ دیتی تو ان کے حالات کچھ بہتر ہوتے, تمہیں جاب کا ہی زیادہ رہا, تم نے ٹائم نہیں دیا, اس وجہ سے حالات یہ خراب ہیں. یہاں پہ دونوں لوگ رسپانسبلٹی کی بجائے ایک دوسرے کو بلیم کرتے چلے جاتے ہیں. جب بھی مریض بار بار اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ فلاں کام آپ نے کیا اس وجہ سے میری حالت یہاں تک پہنچی, فلاں کام آپ نے کیا اس وجہ سے میری حالت یہاں پر پہنچی, اور وہ کام کوئی بہت
आला किस नोयत के नहीं होते कि मेरा रिश्ता फलां जगह नहीं करवाया, इस वजह से मैं नशे का मरीज बना, मुझे आपने मेरी फेवरेट गाड़ी नहीं लेकर दी, इस वजह से मेरे हालात ये खराब हो गए, आपने मेरा खर्चा जो था वो बढ़ाया नहीं, इस वजह से मैं इन हालों को पहुंचा, मेरी जॉब के लिए आपने कोई सिफारिश नहीं की, इस वजह से मेरी जॉब जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकी। जब वो ये सारी चीज़ें फैमिली की तरफ थ्रो करता है तो फैमिली समहाउ बड़ा वेलकम करती है और उन सारी चीज़ों को उठाती है और गले लगाती है और समझती है कि शायद उनका ही कोई कसूर था जिसकी वजह से आज ये इन हालों तक पहुंचा है। सो यहाँ पे फैमिली को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि नशे की बीमारी की जब हम बात करते हैं कि ये कोई जिस्मानी मर्ज है, इसकी प्री डिस्पोजिशन ऑलरेडी किसी जिस्म में मौजूद होती है। फैमिली चाहे बहुत अच्छे रवैये रखे या बहुत बुरे रवैये रखे, फैमिली के किसी रवैये की वजह से कोई भी शख्स नशे का मरीज नहीं बन सकता। बिल्कुल, गर्लफ्रेंड आए या जाए, या शादी हो या टूट जाए, या जॉब है या नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से कोई शख्स नशे की बीमारी में मुब्तला नहीं होता। नशे की बीमारी में मुब्तला होने के लिए ज़रूरी है कि उसके जिस्म के अंदर ये मर्ज़ भी मौजूद हो, जो कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। बाद में जब वो बड़ा होता है और कभी कभार वो नशे की तरफ जाता है, किसी भी वजह से चाहे वो जाए, लेकिन अगर बीमारी मौजूद है तो तब वो इग्नाइट करके सरफेस पे आएगी। अगर उसके बॉडी के अंदर बीमारी मौजूद नहीं है, प्री डिस्पोजिशन नशे की बीमारी की नहीं है, तो वो नशे करेगा, थोड़े बहुत छोड़ भी देगा, कभी फिर कर लेगा, कभी थोड़े बहुत सारी उम्र करता रहेगा, लेकिन उसे कभी भी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी है। मैं ये जानना चाह रही थी कि एक तो ये जो विर्द और वजीफ़े इंसान करता है जो कि उसके फॉल्स बिलीफ होते हैं, या जो बीमारी के एडिक्टिव ब्रेन के फॉल्स बिलीफ होते हैं, इनसे वो इलाज से दूर जाता है। लेकिन अगर एक दफ़ा कोई शख्स इलाज में आ जाता है तो क्या उस वक्त भी ये जो विर्द हैं, ये ख़ास किस्म के जाप हैं, ये उसके ट्रीटमेंट को सबूताज करते हैं या उसकी रिकवरी को डैमेज करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहली चीज़ जो कि पेशेंट का ब्रेन बार बार उससे बताता है कि ये जो मसाइल हैं ज़िंदगी में, ये शराब या दीगर नशों की वजह से नहीं है, इनका कनेक्शन कहीं बाहर है और वो हमेशा उन रीज़न्स को बाहर तलाश करने में मसरूफ़ रहता है और वही रीज़न वो फैमिली को भी देता है। सेकेंडली वो इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे भी बढ़ जाता है। वो ना सिर्फ इन्हें मसाइल की जड़ नहीं समझता, बल्कि वो इन नशों को अपने मसाइल का हल भी कंसिडर करने लगता है। वो समझता है कि ये जो उसकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, उन्हें हल करने का जो वाहिद तरीका है वो मज़ीद नशा करना है। सो वो इसकी वजह से भी मज़ीद नशों की तरफ जाता है। जैसे अगर कोई शख्स कि किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और वो ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस था, तो लड़ाई के बाद वो पहला काम करेगा कि वो और मज़ीद नशा करेगा, ताकि वो जो गुस्सा है लड़ाई वाला उससे भी हल करने के लिए वो नशों का ही सहारा लेगा। सो मरीज को ये सिखाना कि ये जो नशे हैं ये कोई मसाइल का हल नहीं है, ये असल में मसाइल की जड़ हैं, या इन्हीं की वजह से मसाइल जो हैं वो पनपने की तरफ जाते हैं, ये चीज़ मानना उसके लिए कदरे मुश्किल काम है। इसी वजह से वो इलाज के अंदर अगर नहीं आया तब भी, और अगर वो इलाज में मौजूद है, वो बार बार स्लिप अवे करता रहता है हकीकत से, कि हकीकत को मानने की बजाय बार बार वो उसका जहन चूँकि काफ़ी रिपीटेडली प्रैक्टिस कर चुका होता है और इन चीज़ों पे उसका काफ़ी पक्का यकीन होता है। सो ट्रीटमेंट के अंदर जब भी कोई शख्स आएगा, इलाज को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग के कोने खुदरों में कहीं ना कहीं ये बिलीफ जो हैं, कहीं ना कहीं ये जो मंत्र हैं, ये रिपीट होते रहते हैं और वो बार बार इन चीज़ों की तरफ जाता है। अपने इलाज को बाज़-औक़ात सबोटेज करता है, या इलाज में आने में जो मुमानत पेश आती है, बेसिकली वो यही चीज़ है कि वो समझता है कि नशे ही उसके मसाइल का हल है। तो जब वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकता है बाय यूजिंग ड्रग्स, तो फिर उसको इलाज में जाने की ज़रूरत क्या है? फिर किसी और को पेन ज़्यादातर वो ये समझते हैं कि फैमिली को प्रॉब्लम उनसे हो रही है तो फैमिली इलाज के अंदर जाए। और बाज़ औक़ात जब फैमिली अपनी काउंसलिंग शुरू करती है और पेशेंट अभी घर के अंदर नशे कर रहा होता है और फैमिली उन्हें बताती है कि हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके इस नशे की वजह से जो तकलीफ हमें पहुंचती है उसकी वजह से हम जा रहे हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि आपको इलाज की ज़रूरत है। अच्छा किया आप लोगों ने कि आप गए, और अब जाते रहिएगा, अपने आप को दुरुस्त कर लें। मतलब कि मेरे नशों को छोड़कर आप लोगों के जो रवैये ख़राब हैं उन्हें आप दुरुस्त करने की तरफ जाएं और मेरे नशों को आप एक्सेप्ट करने की तरफ जाएं। सो ये चीज़ भी बार बार मरीज़ का जहन दोहराता है कि नशे जो हैं ये ही उसके मसाइल का हल हैं। तीसरी एक अहम चीज़ जो कि
ہر نشے کے مریض میں آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی کہ ہر نشے کا مریض یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے، دوسروں سے وہ بہت سمارٹ ہے، اور دوسروں جیسا اس کے حالات نہیں ہیں، دوسروں جیسے اس کے حالات نہیں ہیں. یعنی اگر کسی شخص کی جاب ابھی چل رہی ہے تو وہ کہے گا کہ میں نشے کا مریض نہیں ہوں، میں کافی بہتر ہوں ان لوگوں سے جو کہ اسٹریٹ ایڈکٹس ہیں، ان لوگوں سے جس کے پاس جاب نہیں ہے. اگر اس کی شادی چل رہی ہے سم ہاؤ اور وائف چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کافی دوسروں سے مختلف ہوں، میری ابھی حالت اتنی خراب نہیں ہوئی ہے جتنی کہ ان لوگوں کی ہوئی ہے جن کی بیویاں انہیں چھوڑ کے جا چکی ہیں. اس کے علاوہ مریض کا ذہن اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پیرنٹس تمہیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، تمہیں کھانا پوچھتے ہیں، تم ان سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہو تو وہ تمہیں دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے حالات ابھی اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، حالات اس شخص کے زیادہ خراب ہیں جس کے پیرنٹس نے اسے کک آؤٹ کر دیا ہے گھر سے اور اسے گھر میں رہنے کے لیے اب وہ شیلٹر پرووائڈ نہیں کرتے. پیشنٹ کا برین ہمیشہ کمپیئر کرتا رہتا ہے خود کو اور دوسرے نشہ کرنے والوں کو. ایون جب بھی مریض علاج کے اندر آتے ہیں اور گروپ سیٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے، یہ جو اتنی تباہیاں بتا رہا ہے یہ ضرور نشے کا مریض ہے، لیکن چونکہ میں نے ابھی وہ تباہیاں ایکسپیرینس نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نشے کا مریض نہیں. وہ ہمیشہ کمپیریزن کے اندر پڑا رہتا ہے اور خود کو کمپیئر کر کے تسلی اس کا ذہن اسے دیتا رہتا ہے کہ ابھی تم نشے کے مریض نہیں ہو، ابھی تمہارے حالات اچھے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں نشے کا مریض اس کو سمجھا جاتا ہے جو بالکل سٹریٹس کے اوپر بیٹھا ہو. جو سٹریٹس ایڈکٹس ہیں ان سے بھی کبھی آپ جا کر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہیں، چونکہ میرا باڈی سروائیو کرتا ہے، میں دن کو مانگ لیتا ہوں، تھوڑی مزدوری کر لیتا ہوں کبھی اور اپنا نشہ رات کو کر لیتا ہوں. حالات تو اس شخص کے زیادہ خراب ہیں جو میرے سامنے لیٹا ہوا ہے اور جس کے لیور کو السر، لیور سورائسس ہو چکا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت مزدوری کر سکے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کسی سے پیسے مانگ سکے اور اپنا نشہ جو ہے وہ پورا کر سکے. ٹھیک، آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ڈیسپریٹ کمپیریزن ہے جو کہ نشے کے مریضوں کا ذہن ہر وقت تانے بانے میں لگا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور انہیں یہ تسلی تشفی دیتا رہتا ہے کہ ابھی حالات تمہارے تھوڑے بہتر ہیں، ابھی تم نشوں کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اور مین مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کو پناہ میں رکھیں یا محفوظ رکھیں. مین پرپز ہی بیماری کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. اس میں حالت جتنی بھی خراب ہو رہی ہے اس کو وہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کا برین خود کو تسلیاں دیتا رہتا ہے کہ ابھی چند دن ٹھیک ہو تم، ابھی تم نے اگر 2 دن نشہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم نشے کے مریض نہیں ہو، اب تم ٹھیک ہو، اب تم اور نشے کر سکتے ہو، اب تم زیادہ کنٹرول میں ہو، اب تمہارا خود پہ اختیار ہے، اب تم نشوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہو. یہ کمپیریزن جو ہے وہ ہر ٹائم پیشنٹ نہ صرف اپنے آپ کو دیتا رہتا ہے بلکہ جب فیملی بھی سوال اٹھاتی ہے کچھ چیزوں پہ، کچھ ایسے ایونٹس پہ جو کہ وہ ان کے لیے امبیرسنگ ہوتے ہیں یا ڈیمیجنگ ہوتے ہیں یا تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو وہ انہیں بھی تسلی دیتا رہتا ہے کہ میرے حالات کافی بہتر ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں وہ نشے کے مریض ہوتے ہیں. سڑکوں والے مریضوں کے پاس آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے حالات کافی خراب ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی یہ جو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ نشے کر کے یا جس نے جو انجیکشن لگاتا ہے اس کے حالات زیادہ خراب ہے. ایون پیشنٹ نشوں کو بھی کمپیئر کرتے رہتے ہیں. شراب پینے والا خود کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے اس شخص سے جو کہ ہیروئن کرتا ہے. ہیروئن کرنے والا خود کو تھوڑا بیٹر کنسیڈر کرتا ہے اس شخص سے جو کہ ابھی گھر کے اندر ہے اور گھر سے باہر ابھی گھر والوں نے نہیں نکالا ہوا. اسی طرح سے جو چرس پینے والے ہیں وہ خود کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہیروئن کرنے والوں سے یا کوکین کرنے والوں سے. یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں پہ بھی رکنے والا نہیں ہے. انٹل انلیس کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو تبھی یہ سلسلہ رکنے کی طرف جائے گا. یہ کمپیریزن جو ہے چلتا رہتا ہے. ایون دو کہ میں نے کچھ مریض ایسے بھی دیکھے جو ٹریٹمنٹ سینٹر سے باہر جانے کے بعد سگریٹ کے اوپر اس قسم کے ڈینائل یا اس قسم کی تھاٹس کو فیملی کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب میں بڑے ڈرگس کرتا تھا اس سے تو اب میں بہتر ہوں کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں. آپ اس کو ایکسیپٹنس دے دیں کہ یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، اس کی وجہ سے میں بڑے ڈرگ میں نہیں جاؤں گا. حالانکہ سائنس یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ سگریٹ آپ لیں گے تو آپ بڑے نشوں میں واپس بڑی تیزی سے جائیں گے. در حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص نشے کا مریض ہوتا ہے اور وہ اسموکنگ بھی کر رہا ہوتا ہے
بہت سارے لوگ ایسے بھی الکوہل پینے والے ہیں جو کہ اسموکنگ نہیں کرتے یا وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں, صرف شراب کے نشے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر مریض ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ نشوں کے ساتھ ساتھ سگریٹ بھی کافی بڑی مقدار میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ سگریٹ کے حوالے سے بھی ان کا جو یوز ہے وہ ایڈکٹیو ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. جب مریض نشے کا علاج کروا لیتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ اب آپ کے جسم کے اندر یہ ڈیزیز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے, جب بھی آپ نشہ کریں گے یہ خرابی کی طرف ہی آپ کو لے کر جائے گا. نشے کی بیماری جو ہے یہ پروگریسو بھی ان نیچر ہے. سو اب آپ کو پہلے جتنے سال لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ اپنی زندگی خراب کرنے کے لیے, بلکہ آپ ود ان ڈیز پہلے سے بڑی مقدار میں نشہ استعمال کرنا شروع کریں گے اور پہلے سے زیادہ ڈیمیجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. سگریٹ کے بارے میں چیز یہ ہے کہ کچھ پیشنٹ سگریٹ کے ساتھ اپنی ریکوری کو سم ہاؤ مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہ رکھ سکتے ہوتے ہیں, لیکن سارے پیشنٹ ایسا نہیں کر سکتے. سو جب ہم ایبسٹیننس کی بات کرتے ہیں تو سائنس بھی یہی کہتی ہے, انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے اوپر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایبسٹیننس سے مراد ہے ہر طرح کے موڈ آلٹرنگ ڈرگس کو چھوڑنا, انکلوڈنگ سگریٹس, انکلوڈنگ پرسکرپشن پلز جو ہیں وہ بھی آپ کا موڈ آلٹر کرتی ہیں تو انہیں بھی آپ نے نو کہنا ہے, ان کے ساتھ بھی آپ نہیں کیری کر سکتے. سو یہ ڈیلیما ابھی کافی ٹریٹمنٹ ماڈلز کے اندر بھی ہے, ٹریٹمنٹ سینٹرز کے اندر بھی ہے, اس کے علاوہ ان لوگوں کے اندر بھی جو کہ ریکوری کی بہت ساری موومنٹس کے ساتھ منسلک ہیں. یہ ڈیلیما بہرحال ابھی ہے کہ سگریٹ کو کیری کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ ریکوری میں رہنا چاہتے ہیں تو نشے نہ کریں, لیکن سگریٹ پی کر آپ تھوڑا بہت اپنے دل کو تسلی دیے رکھیں اور اپنی زندگی کو مثبت بنانے کا سفر رکھ سکتے ہیں جاری. بہت سارے پیشنٹ رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن ایسے پیشنٹس میں ایک بہت بڑی تعداد ان پیشنٹس کی ہے جو کہ سگریٹ کے ساتھ بھی سسٹین نہیں کر سکتے اور وہ الٹیمیٹلی واپس نشوں کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں سے نیشنلی انٹرنیشنلی میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جو کہ نشے کی بیماری میں مبتلا تھے اور اب نہ صرف انہوں نے نشوں کو چھوڑا بلکہ سگریٹ کو بھی چھوڑا اور اپنی زندگیاں بہتر بنا لی. ایسے لوگ جو کہ 20 ایئرس کی ریکوری کو انجوائے کر رہے ہیں, 30 ایئرس کی ریکوری کو انجوائے کر رہے ہیں, ایون 45 ایئرس کی ریکوری کو انجوائے کر رہے ہیں, دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ آگے بڑھ کے لائف میں ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے سگریٹ بھی چھوڑنا ہے اور سگریٹ بھی نہیں پینا, اور وہی لوگ جو ہیں وہ اپنی ریکوری کو پھر سسٹین کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. لیکن جو لوگ سم ہاؤ سگریٹ نشے چھوڑنے کے بعد ریکوری کے اندر اگر رہنا چاہتے ہیں اور وہ سگریٹ کا شغل بھی ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں, اگر لائف میں آگے بڑھ کر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے سگریٹ چھوڑنا ہے تو پھر 10 سال کے بعد بھی وہ واپس نشوں کی طرف جا سکتے ہیں, 15 سال کے بعد بھی وہ واپس نشوں کی طرف جا سکتے ہیں. سو جلد یا بدیر انہیں یہ فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ سگریٹ کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی نشوں کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ کھلا ہی رہتا ہے. ہم یوزلی اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ تمام موڈ آلٹرنگ ڈرگس کے اندر سگریٹ بھی شامل ہے, پرسکرپشن پلز بھی شامل ہیں. سو آپ نے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے اگر آپ اپنی ریکوری کو زندگی بھر کی ریکوری بنانا چاہتے ہیں اور زندگی میں بہتر لمحات انجوائے کرنا چاہتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ. مجھے یقین ہے ناظرین آپ کو میڈم کی گفتگو سے ان چیزوں کا ضرور اندازہ ہوا ہوگا کہ ایسے کون سے ٹریپس ہیں جو مریض کو نہ صرف علاج سے دور رکھتے ہیں, وہ جو بار بار اپنی زبان سے آپ کو وہ توجیحات پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے جن کے تھرو نہ صرف آپ اس وہم کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے یا یہ ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علاج کی پروٹوکولز کو بھی نبھاتا نظر نہیں آتا. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایڈکٹیو برین کے ایسے کون سے منتر ہیں, ایسے کون سے جاپ ہیں جو کہ کوئی بھی مریض کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بیماری کو محفوظ رکھ سکے اور پھر اس بیماری کے علاج سے دور رہ سکے. سو میڈم ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے, کیا کچھ چیزیں ابھی اور بھی ہیں؟ ایک تو میں پہلے کو ہی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹرمینل یونیکنیس ہے یا مریض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں, ہمارے حالات دوسروں سے مختلف ہیں, اور اگر میں
ٹیبلٹس لیتا ہوں یا پرسکرپشن پلز لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے ہیلپ تھوڑی ملتی ہے اور میرا اسٹریس مینیج ہو جاتا ہے, تھوڑا پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے اور میں صبح اٹھ کے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں. میں چونکہ ایجوکیٹڈ شخص ہوں یا میں ان پڑھ ہوں تو مین چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ نشے کی بیماری کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ کا سوشل اکنامک سٹیٹس کیا ہے, نشے کی بیماری کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. آپ بہت اچھے انسان ہیں یا آپ بہت روڈ انسان ہیں, نشے کی بیماری کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. کسی بھی پرسن سے کوئی نشے کی بیماری تشکیل نہیں پاتی, بلکہ نشے کی بیماری کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے. کوئی کالا ہے, گورا ہے, عربی ہے, اجمی ہے, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے. جب بھی نشے کی بیماری کسی کو ہوگی تو یہ تمام کے تمام پروسیسز میں سے وہ شخص گزرے گا. اس میں پڑھے لکھے یا ان پڑھ کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوگی. اچھا, جب ہم ایسی منتر یا ورد کی بات کر رہے ہیں جو کہ نشے کا مریض بار بار دہراتا رہتا ہے اور وہی چیزیں وہ لاؤڈلی بھی بعض اوقات دوسروں کو جسٹیفائی کرنے کی طرف جاتا ہے. سو بعض اوقات نشے کے مریض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس نشے کرنے کے لیے کافی وقت ہے, ابھی میری ہیلتھ اجازت دیتی ہے کہ ابھی میں مزید نشے کر سکتا ہوں. خاص طور پہ یہ جو منتر یا ورد ہے یہ ارلی سٹیجز جو بیماری کی ہوتی ہیں اس کے اندر موجود لوگ جو ہے وہ کافی دہرا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میرے حالات خراب نہیں ہوئے, ابھی میرا جسم اجازت دیتا ہے, ابھی میں نشوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں, ابھی میرے حالات جو ہیں وہ دوسروں جیسے نہیں ہیں یا ابتر نہیں ہیں, ابھی میں سیڑھیاں اگر بغیر سانس چڑھے جو ہے وہ چڑھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نشے کر سکتا ہوں, ابھی اگر میرا جاب بہت اچھا ہے اور میں اچھا کما لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نشے کر سکتا ہوں. سو پیشنٹ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کافی ٹائم ہے نشے کرنے کے لیے, جسم اس کا اجازت دیتا ہے, ابھی سوشل اس کے جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہیں اور وہ نشوں کو کیری کر سکتا ہے. سو کہیں نہ کہیں کیا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب ڈیتھ جو ہے وہ ہماری ہو تو تبھی ہم نشوں کو چھوڑنے کی طرف جائیں. جتنا ارلی ہم علاج کا فیصلہ کریں گے اتنا ہمارے ریکوری میں جانے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم بہت دیر کے بعد 20 سے 30 سال اپنی زندگیاں نشے کی بیماری میں خراب کر کے علاج کی طرف جاتے ہیں, سو بہت سارے ایسے ڈیمیجز ہوتے ہیں جو کہ ایڈکٹڈ برین میں کنٹینیوسلی اگر کوئی لمبے عرصے تک نشے استعمال کرتا ہے تو بہت زیادہ ڈیمیجز جو ہیں وہ کافی ٹائم کے بعد ریورس ہو سکتے ہیں, اور کچھ ڈیمیجز ایسے بھی اس میں ہوتے ہیں جو کہ پھر ریورسیبل نہیں ہوتے. آپ کو انہی چیزوں کے ساتھ پھر اپنی لائف جو ہے وہ آگے گزارنی ہوتی ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ کبھی بھی یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے جو کہ مریض کا ذہن بار بار اسے تسلی دیتا ہے کہ ابھی کافی زیادہ وقت جو ہے وہ موجود ہے آپ کے پاس. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو منتر ہے وہ مریض کا ذہن بار بار دہراتا رہتا ہے کہ جب بھی میں نشہ کرتا ہوں تو میں بہتر شخص بن جاتا ہوں, کیونکہ نشے کے کچھ پازیٹیو فوائد بھی ہیں. پازیٹیو فوائد چونکہ ایک ڈرگ ہے, جو نشہ ہے وہ ڈرگ ہے, سو اس کی جو پازیٹیو پراپرٹیز یہ ہیں کہ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, آپ کے اندر انہیبیشنز جو ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جاتی ہیں. اسی طرح پرسکرپشن پلز بھی اگر کوئی یوز کرتا ہے تو یہی سیم افیکٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی چرس استعمال کرتا ہے اور اسے ریسنگ تھاٹس کا بہت زیادہ سامنا ہے تو اس کی تھاٹس تھوڑی سٹیبل ہونے کی طرف جاتی ہیں, تھاٹس کی بمبارڈمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر کوئی کوکین استعمال کرتا ہے تو کوکین اسے فوری طور پہ ہائپر ایکٹیو بنانے کی طرف جاتی ہے. سو یہ جو مثبت چیزیں ہیں بعض اوقات مریض سمجھتا ہے کہ اگر میں نشہ چھوڑوں گا تو پھر میں اتنا فنیئر نہیں رہوں گا, اتنا سمارٹ نہیں رہوں گا, اتنا انٹریکٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکوں گا, اتنا ایکٹیو رول پلے لائف کے اندر شاید نہیں کر سکوں گا اگر مجھے یہ نشے چھوڑنے پڑے, کیونکہ تھوڑا نشہ کرنے سے میرے اندر یہ پازیٹیو چیزیں یا میرے اندر یہ مثبت خصوصیات مجھے نظر آتی ہیں. سو اگر میں یہ خصوصیات کیری کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے نشہ کرنا جاری رکھنا چاہیے. اگر میں نہیں رکھوں گا تو پھر لوگ مجھے پہلے کی طرح پرسیو نہیں کریں گے, کیونکہ نشوں کے بغیر میرا کانفیڈنس نہیں ہے, نشوں کے بغیر میں زیادہ جوکس کریک نہیں کر سکتا, نشوں کے بغیر میں سمارٹ نظر نہیں لوگوں کو آتا. سو یہ بھی بعض اوقات ڈر لگا رہتا ہے نشے کے مریضوں کو کہ نشوں کے بغیر جو وہ زندگی ہوگی وہ بڑی ہی ڈل ہوگی, اس میں کوئی زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہوگی, بڑی ہی بے رنگ ہوگی, بڑی ہی بے مزہ لائف ہوگی.
نشے کی اسمال کوانٹیٹیز کی جو مثبت چیزیں کوئی بھی شخص ایکسپیرینس کرتا ہے، نشے کا مریض وہی چیزیں جب لارج کوانٹٹی میں نشوں کو لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں گریجولی ڈمینش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر کوئی شراب بہت زیادہ استعمال کرنے کی طرف جاتا ہے تو یہ ڈپریشن کاز کرنے کی طرف بھی جاتی ہے، اس کو لونلی نیس کی طرف لے کر جاتی ہے، آئسولیشن کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو چرس پیتا ہے شخص، اگر اس کی تھاٹس کو تھوڑی سٹیبلٹی ملتی ہے، تھوڑی کم تھاٹس اسے آتی ہیں جو کہ تھاٹس کی بمبارڈمنٹ کو وہ روکتا ہے، لیکن جب لارج کوانٹٹی میں یہی چرس لینا پڑتی ہے تو یہ آپ کے اندر سائیکوسس جو ہے اس کو بھی سرفیس کے اوپر لے کر آ سکتی ہے۔ اسی طرح کوکین اگر آپ تھوڑی بہت استعمال کرتے ہیں اور آپ ساری رات پارٹی اچھی انجوائے کر سکتے ہیں، کوکین کی جو لارج کوانٹیٹیز ہیں یہ آپ کے اندر پیرانویا کریٹ کرتی ہیں، آپ کو شک ہونے لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے خلاف ہیں، وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں یا وہ آپ سے کوئی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی ایڈوانٹیجز لینے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ سو کسی بھی نشے کی جو لارج کوانٹٹی ہے جو کہ نشے کے مریضوں کی مجبوری ہوتی ہے جسمانی، جب وہ لینے کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ تھوڑے بہت فوائد جو نشوں کے نظر آتے ہیں جو سائنٹیفک ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ نہ صرف وہ فوائد ختم ہوتے ہیں بلکہ نشے کی بیماری کا تحفہ بھی انہیں بن مانگے مل جاتا ہے اور ایک ڈبل جیپڈی ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ نشے بھی کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی تباہ کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سو یہ منتر یا یہ ورڈ جو ہے یہ نشے کے مریض جو ہے یہ سائلنٹلی بھی دہراتے چلے جاتے ہیں، یہی چیزیں ہیں جو کہ انہیں علاج میں جانے میں رکاوٹ کا باعث بھی بنتی ہیں، اور اگر کوئی شخص علاج کے اندر جاتا ہے تو علاج کو اچھے طریقے سے کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، یا بعض اوقات اگر کوئی شخص ریکوری میں ہے تو بار بار اس کے ذہن میں جب یہی چیزیں آئیں گی تو اس کو لگے گا کہ تھوڑا بہت نشہ وہ کر سکتا ہے یا اس کو چوری چھپے کر لینا چاہیے، اور جب وہ ایک آدھ دفعہ چوری چھپے نشہ کرے گا تو پھر جلد نشے کی طلب اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ بیماری پروگریسو ہے، یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنی ہوتی ہے۔ سو وہ دوبارہ بڑی مقدار میں نشوں کو استعمال کرے گا اور دوبارہ سے نشے کی بیماری کی جو ایکٹیو سٹیج ہے اسے فیس اسے کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم، اس سے پہلے کہ میں اپنے ناظرین کے سوالوں کی طرف بڑھوں، کیونکہ بہت سارے سوال ہمیں لاسٹ پروگرام میں بھی ملے اور آج بھی میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتی ہوں ناظرین کہ اگر ہمارے اس موضوع سے متعلق کوئی بھی چیز اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ پروگرام میں بھی بہت سارے سوال ایسے تھے جو کہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے تھے، گو کہ ہم ان کا جواب ضرور آپ کو دیں گے، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ ہمارے موضوع سے متعلق سوال ہی اس پروگرام میں بھیجا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو منترا ہمیں بتایا ہے، یہ جو ورد یا وظیفے بتائے ہیں جن کا کہ پیشنٹ کی بیماری کو بہت فائدہ ہے اور اس کے علاج کو بہت نقصان ہے، تو پھر ایسی چیزیں جب پیشنٹ یوز کر رہا ہوتا ہے تو پھر ان کا حل فیملی کے اینڈ پہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، آپ نے پیشنٹس کے لیے تو اسٹریٹجیز بتائی ہیں کہ انہیں پھر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ یہ ایڈکٹیو برین کی کوئی تھاٹ ہے، لیکن آپ نے فیملی کے لیے ابھی تک کچھ نہیں بتایا کہ فیملی کو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، بنیادی چیز فیملی کے سیکھنے کی یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جس پیشنٹ پر وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ کسی دن سوچے گا، سمجھے گا اور کوئی انسائٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوگی اور یہ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرے گا، پیشنٹ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، جب کبھی اس کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ اسے اس بیماری کے علاج میں جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ نشے کے مریض کا برین جو ہے وہ بیمار ہے، آپ کسی بیمار ذہن سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ہیلدی فیصلے کرنے کی طرف جائے گا۔ سو ہیلدی فیصلے جو ہیں وہ مریض کے ارد گرد جو فیملی ممبرز ہیں جو نشے نہیں کرتے اور ان کی زندگی میں کچھ کامیابیاں بھی موجود ہیں، سو نشے کی بیماری کے علاج کا جو فیصلہ ہے وہ انہی ہیلدی مائنڈز کو کرنا ہے جو پیرنٹس کی صورت میں اس کے ارد گرد موجود ہیں، سبلنگز کی صورت میں موجود ہیں، بعض اوقات بچوں کی صورت میں موجود ہیں یا اسپاؤس کی صورت میں موجود ہیں۔ ہیلدی فیصلے جو ہیں وہ ہیلدی مائنڈ سے ہی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ علاج میں لے جانے کا فیصلہ جو ہے وہ ارد گرد موجود لوگوں کے ذہنوں میں آنا چاہیے، اور نہ صرف آنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر کوئی پروسیس بھی شروع کر دیں کہ علاج میں کیسے اس کو لے کر جایا جا سکتا ہے۔
फैमिली इंटरवेंशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पेशेंट के साथ एक सिटिंग करते हैं सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर, और उसको नशे में होने वाले तमाम नुकसानात वन बाय वन उसके सामने आप प्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टफुली, कंसर्न के साथ, मोहब्बत के साथ। तो पेशेंट फॉर द टाइम बीइंग ये असेस कर लेता है कि ये तमाम लोग जो मुझसे बात कर रहे हैं ये मेरे नशे पे उंगली नहीं उठा रहे, बल्कि ये बात कर रहे हैं कि ये कोई बीमारी है और इसके इलाज की ज़रूरत है और ये मुझे इलाज में लेकर जाना चाहते हैं। सो पेशेंट फिर अपने इलाज की तरफ शामिल होने में आमादगी जाहिर करता है। बुनियादी नुस्खा ये है फैमिली के लिए कि वो इसको कोई वन टाइम कॉन्वर्सेशन कंसिडर ना करें। ये बार बार करने वाली कोई काम है जिसमें आप बार बार अपने मरीज़ से बात करते हैं और उसको इस चीज़ पे बावर करवाते हैं कि जो नशे करके तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो वो तुम जानबूझ के नहीं कर रहे। नशा मसला नहीं है, बल्कि नशे की बीमारी जो उसके जिस्म में डेवलप हो चुकी है वो असल मसला है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो नशे को मसला कंसिडर कर रहे होते हैं कि नशे पे बार बार उंगली उठाना कि तुमने नशा किया, तुम नशे कर रहे हो, नशों की वजह से ये हो रहा है। सो नशों की वजह से नहीं बल्कि नशे की बीमारी की वजह से हो रहा है। जब भी पेशेंट से बात करें तो उसकी बीमारी के ऊपर बात करें, नशे के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दें। अगर आप बीमारी के ऊपर बात करेंगे तो मरीज आपकी बात सुनने की तरफ जाता है। सो फैमिली इंटरवेंशन वो तरीका है जो कि मरीज को इलाज की तरफ आमादा करता है और इलाज में लेकर आता है। इलाज में आने के बाद भी बार बार पेशेंट अपने मुंह से ऐसी बातें करता हुआ नजर आता है जो कि फैमिली मेंबर को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प देती हैं कि अभी तक उसके बिलीव्स जो हैं या अभी तक उसका जहन जो है ये पुराने विर्द ही करता हुआ कभी कभार नजर आता है। सो फैमिली उससे निगोसिएशंस कर सकती है, बीमारी के बारे में बार बार बात कर सकती है, उसके रवैयों के ऊपर बात कर सकती है, और फैमिली कोई हर इवेंट के दरमियान जो कड़ी है वो उसको दिखाने की कोशिश करती है ताकि मरीज ये अंडरस्टैंड कर ले, ये देख ले कि जितने भी मसाइल उसकी ज़िंदगी में हैं उसकी वजह कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है बल्कि उसकी नशे की बीमारी है जो अभी तक चल रही है और जिसके बारे में उसे कुछ फैसले करने की ज़रूरत है, कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत है। और फॉर द टाइम बिंग फैमिली जो कह रही है उसको अगर वो सिर्फ फॉलो ही कर ले तो इससे भी उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। खुद से खुद ना भी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करे बल्कि दूसरे जो स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं उन पर चलने की तरफ जाए, यही फिलहाल वो कर सकता है। पेशेंट के जहन से ये तमाम जो विर्द हैं अगर हम कहें कि ये हम खुर्च के निकाल दें तो ये थोड़ा लंबा काम है। मुमकिन तो है लेकिन ये थोड़ा लंबा काम है जिसमें पेशेंट बारहा जब वो ऐसी बातें करता है तो उसे कोई ना कोई आगे से बेहतर जवाब मिलने की तरफ जाता है जो फैमिली दे सकती है। इलाज के अंदर है तो काउंसलर उसे दे सकते हैं। और इसी तरीके से जब बार बार उसकी इस चीज़ को कन्फ्रंट किया जाता है पॉजिटिवली, रिस्पेक्ट के साथ, और दिखाया जाता है कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे नशों से ब्रेन जो है वो आपका साफ होता चला जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर सोचने समझने के काबिल होता है, वो चीज़ों की पहचान कर सकने के काबिल होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जहन कोई 1.5 से 2 साल तक जाकर आगे ड्रग फ्री रहे। कंटिन्यूटी के अंदर ड्रग फ्री अगर रहेगा तो फिर वो कोई ऐसे फैसले ज़रूर कर सकता है, फिर वो अपनी इन जस्टिफिकेशंस को नेगेटिव कंसिडर कर सकता है क्योंकि ये तमाम जस्टिफिकेशंस जो हैं ये बेसिकली मरीज़ की बजाय उसकी बीमारी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। सो पेशेंट ये भी देखने के काबिल फिर हो जाता है। लेकिन ये चूँकि थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है सो फैमिली उसके बिहाफ पे ये मुख्तलिफ डिसीजंस कर सकती है कि उसको इलाज में जाना चाहिए, इलाज में जाने के तरीके सीखने की ज़रूरत है, इलाज में आ जाए तो निगोसिएशन सीखने की ज़रूरत है कि कैसे इसको इलाज को कैरी करवाया जाए, और जब इलाज ख़त्म हो जाए जो इनडोर है तो फिर आउटडोर इलाज का हिस्सा इसको कैसे बनाया जाए ताकि ये कंटिन्यूटी के अंदर जब रहेगा तो टाइम एंड अगेन चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं तो फिर इंसान का जहन उन चीज़ों को जो नई नोयत की होती हैं उन्हें तस्लीम करने की तरफ फिर चलता है।